अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। लास्ट लेक्चर में हमने ग़ज़वा बदर पढ़ा था। आज हम ग़ज़वा उहद पढ़ेंगे। ग़ज़वा बदर में आप देखें कि हमने पढ़ा कि मुसलमान बहुत कम तादाद के बावजूद जो है वो अल्लाह ताला ने उनको फ़तह याब किया और कुरैश मक्का अपनी ताकत के घमंड के बावजूद शिकस्त खा गए और वापस भाग गए। ग़ज़वा बदर के एक साल बाद सन 3 हिजरी 7 शवाल बरोज़ हफ्ता मुसलमानों को कफ़ार मक्का के साथ एक और जंग जो है वो लड़ना पड़ी, जो ग़ज़वा उहद के नाम से मौसूम है, क्योंकि ग़ज़वा उहद जो है वो उहद के मकाम पर लड़ा गया। आप देखें कि उसके जो वजूहात या असबाब कह लीजिए, उसमें एक तो बदर की शिकस्त थी, क्योंकि बदर की शिकस्त जो है वो कुरैश मक्का के दिल से ना निकल सकी। और फिर ये कि उनके जो मक़तूलीन थे, ज़ाहिर है उनके अज़ीज़ रिश्तेदारों के अंदर इंतकाम लेने का एक बहुत जज्बा था। और मैंने आपको जैसा कि पिछले लेक्चर में बताया था कि वो बहुत बेचैन थे और बहुत ज़्यादा उनके अंदर जो है वो उनकी ख़वातीन जो हैं वो नोहे पड़ती थीं और हर वक्त वो रोती रहती थीं। कोई अपने बेटे को रो रही थी, कोई अपने भाई को रो रही थी, कोई बाप का साया दिल से सर से जो है वो उतर जाने की वजह से किसी का शौहर जो है वो वहाँ कत्ल हो गया था, किसी का अज़ीज़ रिश्तेदार वो सीना को भी करती और वो नोहे पड़ती थी। और वो ऐसा रिक्कत आमेज़ अंदाज से जो है वो पढ़ती थी कि जिसे सुनकर कुरैश जो हैं वो मुसलमानों से इंतकाम लेने के लिए जो है वो बेचैन हो जाते थे। तो ये एक इनमें इन औरतों में अबू सुफियान की बीवी भी हिंदा जो कि थी, जिसने फिर आगे जो जुल्म किया था इसी जंग में। फिर जो है वो इक्रमा बिन अबी जहल की जो माँ थी, जो बीवी थी, उम्मे कलीम, फ़ातिमा बिनते वलीद, जिन जिन के अज़ीज़ रिश्तेदार जो हैं वो कत्ल हुए थे, वो सारे के सारी वहाँ पेश थीं। इसके अलावा आप देखें कि जो अरब के जो शोरा थे वो भी अपने मक़तूलीन बदर के उन्होंने मरसिये लिखे, जंगी तराने लिखे, और जिसकी वजह से वो उनको पढ़ते थे और कुरैश मक्का के ग़ज़ब को भड़काते रहे। कुरैश मक्का की एक और वजह भी जो है वो बन गई, वो ये कि उनकी जो इकॉनमी थी उसका वो डिपेंड करती थी तिजारत पर। अब शाम की जो तिजारती शाहरा मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, वो मुसलमानों ने उसको जो है वो नाका लगा दिया था उसके ऊपर। अब अहले मक्का जो है उनको इराक़ के रास्ता इख्तियार करना पड़ा, लेकिन ज़ैद बिन हारसा ने एक छापे और लूट मार से ये शाहरा भी गैर महफूज हो गई थी। अब वो अपनी इकॉनमी को बचाने के लिए ज़रूरी समझते थे कि मुसलमानों के ऊपर हमला करें और अपने तिजारती रास्ते जो हैं वो खुलवाएं। ग़ज़वा बदर में आप देखें कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था एक वजह जो बनी कि यहूदियों ने खुलकर तो कुरैश मक्का का साथ ना दिया, लेकिन दर हकीकत उनकी हमदर्दियाँ ज़रूर उनके साथ थी। आपको मैंने बताया था कि उन्होंने मुसलमानों का साथ नहीं दिया, लेकिन मीसाके मदीना की रूह से वो इस बात के पाबंद थे कि वो मुसलमानों का साथ देते, लेकिन उन्होंने मुसलमानों का साथ नहीं दिया, बल्कि वो यहूदी जो हैं वो बाकायदा तौर पर मक्का गए और वहाँ जाकर जो है अहले मक्का के साथ इजहार ताज़ियत किया और उन्हें हमला करने की तरगीब भी दी। अब बदर के बाद तो उन्होंने खुलम खुला ज़ाहरी बात है कि तरगीब इस बात की दी, और उनका सरदार जो है वो काब बिन अशरफ वो मक्का गया और अपने भी मरसिये जो हैं वो वहाँ पर पढ़े और उनके दिल में इंतकाम की आग जो है वो भड़काई, और साथ ही ये भी कहा कि हम भी तुम्हारी मदद करेंगे मुसलमानों के ख़िलाफ़।
اب دیکھیں قریش کو خانہ کعبہ کے چونکہ یہ متولی تھے اور ان کو پورے عرب میں بڑی عزت کی نگاہ سے اس وجہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اب غزوہ بدر میں جب ان کو شکست ہوئی تو انہیں یہ خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ جو ان کو عزت ملی ہے یہ ان کے ہاتھ سے جاتی رہے، تو اپنی اس عزت کے لیے بچانے کے لیے انہوں نے احد کی جنگ کی تیاریاں شروع بھی کر دیں۔ اب دیکھیں قریش مکہ انہیں پورا 1 سال بڑے زور و شور سے تیاریاں کی، اس کے بعد 3000 کا جو ہے وہ لشکر تھا، ان کا ساز و سامان سے لیس تھا۔ لشکر کے ساتھ وہ ظاہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ عورتوں کا ایک دستہ بھی ساتھ تھا، وہ رجزیہ شعر پڑھتی تھیں اور مردوں کی غیرت کو بھڑکاتی تھیں تاکہ ان کے قدم جو ہے میدان جنگ میں جو ہے وہ جمے رہیں۔ یہ لشکر احد کی وادی میں آ کر جو ہے وہ خیمہ زن ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر آپ کو پہنچا دی، کیونکہ وہ ابھی مکہ میں ہی تھے۔ انہوں نے جب دیکھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا کہ جنگ جو ہے وہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑی جائے یا مدینہ کے باہر۔ تو جو نوجوان صحابہ تھے ان کی اکثریت کی رائے یہی تھی کہ احد کے مقام پر جو ہے وہ مقابلہ کیا جائے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر رہ کر مطلب جنگ لڑنے کے حق میں تھے کہ ہم اپنا ڈیفینڈ صرف اپنے آپ کو کریں، لیکن آپ نے رائے کی جو کثرت تھی اس کو ترجیح دی اور 1000 کے لشکر کے ساتھ احد کی طرف چل پڑے۔ دیکھیں یہ ان لوگوں نے نوجوان تھے، ان کا مطلب ان کے اندر ایک جوشیلا خون تھا اور انہیں یہ بھی تھا کہ ہم بدر میں چونکہ شامل نہیں ہو سکے تو غزوہ احد میں ہم جا کر میدان جنگ میں جو ہے وہ دشمن کے ساتھ لڑنا چاہتے تھے۔ پھر یہاں آپ دیکھیں مسلمانوں کو جو پہلا ایک دھچکا لگا اس میں راستے میں عبداللہ بن ابی، جس کا میں نے بتایا کہ وہ رئیس المنافقین تھا، وہ بھی اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ آپ کے ساتھ روانہ ہوا۔ اگرچہ اس نے رائے دی تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑا جائے، لیکن وہ منافق تھا، ظاہر ہے وہ ساتھ لے کر چلا اور کچھ دور جا کر وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر پلٹ گیا اور یہ کہتے ہوئے کہ میری رائے تسلیم نہیں کی گئی اس لیے میں جنگ میں شامل نہیں ہو سکتا۔ تو یوں مسلمان صرف 700 جو ہیں وہ رہ گئے، اور آپ دیکھیں کہ اس وقت مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز ایک پیدا ہوئی کہ جس کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب صبح صبح آپ اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پر باقاعدہ طور پر بٹھا رہے تھے۔ یہ غزوہ احد کا ہے ذکر، اور اس میں مسلمانوں کی اس کا بھی ذکر ہے کہ ان کو 300 جب افراد اکٹھے ہوئے تو مسلمانوں کے اندر کچھ لوگوں کے حوصلے جو ہیں وہ کچھ کمزور بھی ہوئے تھے، اور یوں مسلمان جو ہیں وہ جا کر غزوہ احد کے اندر بالکل عین وسط میں ایک گھاٹی کے اندر جو ہیں وہ قیام پذیر ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صف بندی کرتے ہوئے احد کے جو قلعہ تھا جبل عنین اس کو خصوصی طور پر مد نظر رکھا، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 تیر انداز جو ہیں وہ وہاں متعین کیے، اور انہیں یہ بھی کہا، بہت تاکید جو ہے وہ ان کو کی کہ خواہ ہم دشمن کے اوپر غلبہ پالیں اور تم یہ دیکھو کہ جو ہے وہ یا اگر ہم شکست ہو جائے تو تم دیکھو کہ ہماری بوٹیاں جو ہیں وہ چیلیں اور کوے جو ہیں وہ کھا رہے ہیں، اور تم اپنی جگہ مت چھوڑنا۔ اور آپ نے فوج کا علم جو تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت کیا۔ اب لڑائی کا آغاز قریش مکہ نے کیا، مسلمانوں نے بڑی جو ہے وہ شدت کے ساتھ مقابلہ کیا اور چند گھنٹوں میں دشمنوں پر ایسے حملے کیے کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور میدان جنگ سے وہ بدحواسی کے عالم میں بھاگنے لگے۔ مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ دشمن تو یہی سمجھے کہ دشمن بھاگ گیا ہے تو اور شاید ہم فتح یاب ہو گئے ہیں، اور انہوں نے مال غنیمت جو ہے وہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ جو درہ تھا
جہاں آپ یہ دیکھیں کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 50 تیر انداز جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں جو 50 تیر انداز جو مقرر کیے تھے، وہ انہوں نے جب مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ مال لوٹ رہے ہیں تو انہوں نے بھی کہا کہ اب ہم بھی مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے، سب لوگ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں تو ہم یہاں کیوں رہیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر ان کو روکتے رہ گئے اور منع کرتے رہ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاکید تھی اس کو بھی یاد کراتے رہے، لیکن اس کے باوجود جو ہیں وہ بھی وہاں سے درا چھوڑا ان میں سے بہت سارے لوگوں نے، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ قریشی فوج میں خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بڑے وہ زیرک تھے۔ انہوں نے جب اپنی نظروں سے مسلمانوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ غفلت میں پڑ گئے ہیں، اور انہوں نے اس کمزوری کو فوراً اس سے فائدہ اٹھایا، اور 100 سواروں کے ساتھ انہوں نے احد پہاڑ کے پیچھے سے پورا چکر لگا کر وہ آئے اور اس گھاٹی سے انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ وہاں سے داخل ہوئے، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف تقریباً 10 ان کے ساتھی باقی رہ گئے تھے۔ انہوں نے اپنی پوری کوشش کی ان کے حملے کو روکنے کی، لیکن وہ شہید ہو گئے، اور وہ مسلمان جو بڑے بے خبر تھے اور مال غنیمت سمیٹ رہے تھے، اس اچانک حملے سے جو ہیں وہ اچانک بوکھلا گئے اور انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ اور آپ دیکھیں کہ جب یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو مسلمانوں پر مسلمان جو ہیں وہ افراتفری میں لڑنے لگے، بعض نے بے خبری میں اپنے ہی ساتھیوں پر تلوار چلا دی، اور اسی دوران آپ دیکھیں کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور ان کی جو شکل مبارک ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی تھی، تو یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ تو یہ رہی صحیح، ہمت بھی مسلمانوں کی ختم ہو گئی، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں زخمی ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک بھی شہید کر دیے گئے تھے۔ جلد ہی پھر چند صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے گرد جمع ہو گئے اور جانفشانی سے لڑنے لگے، اور کچھ دیر پہلے جو میدان مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل رہا تھا اب دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، اور قریش مکہ نے پھر دیکھا کہ مسلمانوں کے حوصلے دوبارہ بلند ہیں تو میدان جنگ سے فرار ہونے لگے۔ قریش کے سپہ سالار ابو سفیان نے کہا، یہ دن بدر کے دن کا بدلہ ہے، ایام جو ہیں وہ پھرتے رہتے ہیں، اور جنگ جو ہے وہ ایک کنویں کے ڈول کی مانند ہے، کبھی اوپر اور کبھی نیچے ہو جاتی ہے، کبھی ہمیں شکست ہوتی ہے، کبھی ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے۔ حنظلہ کے بدلے میں حنظلہ، یعنی ابو سفیان کے ایک بیٹے کا نام ہے جو بدر میں مارا گیا تھا، فلاں کے بدلے میں فلاں، معاملہ جو ہے وہ برابر ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر کہا، معاملہ برابر نہیں ہے، ہمارے مقتول جنت میں اور تمہارے جہنم کا ایندھن ہے، یہ برابر کس طرح سے ہو سکتے ہیں؟ پھر ابو سفیان نے کہا، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے وہ پہاڑی کے اوپر کھڑے کھڑے اس نے یہ بھی کہا، پہلے آواز اس نے یہ لگائی، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے منع کر دیا تھا صحابہ کرام کو۔ پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ کیا ابو بکر موجود ہیں، کیا عمر موجود ہیں؟ تو چونکہ آپ نے منع کر رکھا تھا تو کوئی بھی جواب نہیں دے رہا تھا، لیکن آخر کار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اور انہوں نے کہا کہ ابھی تیرے دل کے یہ کانٹے سارے کے سارے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد ابو سفیان نے بھاگتے ہوئے چیلنج دیا، آئندہ سال بدر میں پھر ہمارا تمہارے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیلنج کو قبول فرمایا اور صحابہ کرام کے ذریعے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان اب طے ہو گئی۔ جب قریش لشکر اپنے مقصد میں جو ہے وہ ناکام ہو کر بھاگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کا دستہ قریش مکہ کے لشکر کے تعاقب میں بھیجا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنی فوج کے ہمراہ مدینہ سے 8 میل دور
ہمراء الاسد کے مقام تک پہنچ گئے۔ ابو سفیان نے مدینہ جانے کا ارادہ کیا تو ایک سردار جو ہے موبد خزائی، جو اسلام کا اندر سے جو ہے وہ حامی تھا، اس نے ابو سفیان کو خوفزدہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سر و سامان سے آ رہے ہیں کہ ان کا مقابلہ تمہارے لیے ناممکن ہے۔ پھر چنانچہ وہ واپس مدینہ چلا گیا، اور اس غزوے میں کفار کو کم نقصان برداشت کرنا پڑا۔ اس کے صرف 30 آدمی ہلاک ہوئے، جبکہ مسلمانوں کے 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے اور تقریباً 40 صحابہ کرام زخمی ہوئے۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحشی نے شہید کیا، اور جو ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے آپ کی لاش کا مسئلہ کیا اور آپ کے کلیجے کو چبانے کی کوشش کی۔ مسئلہ کہتے ہیں کہ لاشوں کی بے حرمتی کرنا، لاشوں کی چیر پھاڑ کرنا، ان کے اعضاء بریدہ کرنا وغیرہ جو ہے، یہ اس کے مسئلہ کہلاتا ہے۔ اسلام میں مسئلے کی جو مسئلہ کرنے سے منع کیا گیا ہے دشمنوں کی لاشوں کا۔ اب اس کے نتائج جو ہیں، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو پتہ چلا کہ امیر کی اطاعت جو ہے وہ کس قدر ضروری ہے، اور اس کی جو ہے حکم کو نہ ماننا اس سے کس قدر نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اور آئندہ پھر مسلمان جو ہیں وہ امیر کی حکم عدولی کے مسلمانوں کے نزدیک تمام دروازے انہوں نے بند کر دیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں درہ نہ چھوڑنے کا حکم دیا تھا ہر حالت میں، خواہ فتح و خواہ شکست، لیکن مسلمان جو ہے وہ مال غنیمت کی محبت میں جو ہے وہ انہوں نے اس درے کو چھوڑا، اور وہیں سے پھر مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ غزوہ بدر کی کامیابی سے مسلمانوں کے اندر کا جو ایک بہت بڑا رعب دیگر قبائل کے اوپر جو ہے پیدا ہوا تھا، اس میں یقیناً کمی پیدا ہوئی۔ کچھ لوگوں نے دوبارہ اپنے مفادات کی وجہ کے لیے قریش سے جو ہیں وہ اپنے رابطے جوڑ لیے۔ اس میں مسلمانوں کو اس غزوے سے جو ہے وہ چونکہ مسلمانوں نے مال غنیمت کی محبت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو جو ہے وہ نظر انداز کیا تھا، تو مال کی محبت کرنے، ان کے دلوں میں مال کی محبت کو ختم کرنے کے لیے تو اللہ نے سود کو حرام قرار دیا، اور دوسری طرف تنگی اور خوشحالی میں اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے کی تلقین جو ہے وہ کی گئی۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ منافقین کا گروہ کھل کر سامنے آ گیا کہ عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر جب الگ ہوا تو مسلمان ان سے پھر کچھ محتاط ہو گئے۔ یہودیوں نے مسلمانوں کی طاقت سے جو ہے مرعوب ہو کر جو ان سے معاہدے کیے تھے، لیکن دل سے اس کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ غزوہ احد کے بعد تو انہوں نے بالواسطہ مسلمانوں سے لڑائیاں شروع کر دیں، اور مسلمانوں نے ان کو شکست دے کر مدینہ بدر کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ عرب قبائل جو مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اثر سے متاثر ہو گئے تھے اور ان سے معاہدات کر رہے تھے، اس جنگ کے بعد انہوں نے ان معاہدوں کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دی اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے قریش مکہ کے ساتھ مل کر بھی سازشیں کرنے لگے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ بڑی بات تھی اس کے اندر جو ہے وہ اس کے نتائج، لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو نقصان کی وجوہات بنی، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگ احد میں بہت بڑی تعداد جو ہے ان لوگوں کی تھی جو نو مسلم تھے۔ ابھی ان کے اندر وہ نظم و ضبط جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا تھا جو ابتدائی دور کے میں اسلام لانے والے مسلمانوں کے اندر تھا۔ یہ وجہ بھی مسلمانوں کے نقصان کی وجہ۔ پھر منافقین کا ایک کردار جو ہے وہ ایک دم، جب 1000 میں سے 300 لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں سے الگ ہوئے تو یقیناً ان کے حوصلے جو ہیں وہ کچھ کمزور بھی پڑ گئے تھے، اور کچھ اس سلسلے میں افواہیں بھی پھیلائی گئیں بہت ساری۔ پھر جس وقت دوبارہ جنگ کا پانسا پلٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ جو ہے پھیلائی گئی، اس سے مسلمانوں کے حوصلے بہت پست ہوئے، اور مسلمان جو ہیں وہ بہت سارے تو تلواریں رکھ کر بیٹھ گئے کہ اب لڑ کر ہم کیا کریں گے، یعنی یہاں تک ان کے حوصلے پست ہو گئے تھے۔ تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے حکم عدولی کی تھی، اس کا بھی ان کو جو ہے اس کے نتیجے میں بھی یہ ان کو بھگتنا پڑا نقصان۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی یا شکست؟ تو اس میں یہ دیکھیں کہ مستشرقین تو اسے مسلمانوں کی شکست قرار دیتے ہیں۔ مستشرقین کہتے ہیں وہ نان مسلم جنہوں نے اسلام کے اوپر ریسرچ کی اس وجہ سے کہ وہ اس کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر سکیں،
یعنی مشرقی علوم کے اوپر انہوں نے ریسرچ کی، اور اس کے بعد وہ تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی شکست ہے، لیکن وہ آج تک یہ ثابت نہیں کر سکے کہ اتنی بڑی فوج کے باوجود قریش اتنی تیزی سے میدان جنگ چھوڑ کر کیوں بھاگے۔ مطلب فاتح فوج جو ہوتی ہے میدان جنگ سے کبھی فرار نہیں ہوتی، بلکہ میدان جنگ میں انتظار کرتی ہے کہ کہیں جو مغلوب فوج ہے وہ بھاگتے ہوئے حملہ نہ کر دے۔ اس جنگ کے خاتمے میں ابو سفیان اپنے لشکر سمیت بھاگ گیا، مسلمان ابھی وہیں پر موجود تھے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یقیناً یہ اصول ہے کہ فاتح فوج کا سپہ سالار کبھی بھی شکست خوردہ فوج کو دوبارہ چیلنج نہیں کرتا، جبکہ اس جنگ کے خاتمے پر ابو سفیان جو ہے اس نے چیلنج کیا کہ آئندہ سال پھر بدر میں ہمارا تمہارے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ جنگ کے خاتمے پر فاتح فوج نہ تو تعاقب کرتی ہے، نہ اس کا تعاقب کیا جاتا ہے، جبکہ غزوہ احد کے بعد آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ 8 میل تک مسلمانوں نے ابو سفیان کے لشکر کا تعاقب کیا۔ یقیناً مفتوح جو ہوتے ہیں وہ تو اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ فاتح کے پیچھے جو ہے وہ اتنا لمبا جو ہے وہ سفر کر کے جائیں۔ پھر آپ دیکھیں فاتح فوج ہمیشہ جنگ کے اختتام پر اپنے مرنے والوں کی لاشوں کو دفن کرتی ہے، نہ کہ دشمن کے رحم و کرم پر انہیں چھوڑ جاتی ہے۔ ابو سفیان بھاگتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو بھی ایسے ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ فاتح فوج مال غنیمت لے کر جاتی ہے، ایسے نہیں چھوڑ کے جاتی۔ تو آپ دیکھیں مشرکین بالکل وہاں سے خالی ہاتھ نکلے اور مال غنیمت مسلمانوں کے پاس ہی رہا تھا۔ تو یقیناً یہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ مسلمانوں کو اس میں کافروں کی نسبت زیادہ نقصان جو ہے وہ برداشت کرنا پڑا، لیکن اس کو یہ کہنا کہ یہ جو ہے وہ کفار جو ہے وہ ان کی یہ کیا کہتے ہیں جیت تھی، یہ بالکل غلط ہے، اور یہ صرف ایک تعصب ہے جس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بہرحال یہاں ہمارا غزوہ احد کا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم غزوہ خندق پڑھیں گے۔ 3 غزوات جو ہیں یہ مین غزوات ہیں جو بہت بڑے بڑے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج اجازت دیجیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔